कौम छोटी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रही। मैं जब ये बात कहता हूँ आप कहते हैं गरीब के लिए मुल्क नहीं है, तो गरीब की फिर कहाँ पे जाए। पेट्रोल डीजल की कीमत को एक बहुत बड़ा जंप लगने वाला है। उससे जो पाकिस्तान की तरक्की हुई है वो सबके सामने है। हमारे यहाँ पे तो हाहाकार मच जाती है छोटे से मामले पे भी। ये जंप पाकिस्तान के लिए ही पूरी दुनिया में इस तरह के जंप लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीज के पानियों में गिरने वाले बारूद की तपश अब इस्लामाबाद के ऐवानों के दरवाजे जला रही है। रात की तारीकी में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम के सामने आए तो उनके हाथ में कोई रिवायती सियासी खुशखबरी नहीं बल्कि एक कड़वी गोली थी। 14 नुकात पर मुश्तमिल एक ऐसा हंगामी और सख्त गिर प्लान जिसने साबित कर दिया है कि आलमी जंग के माशी शोले हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। मैं हूं आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल और मेरे साथ हैं हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो हम शुरू में पढ़ते थे कायद आज़म के 14 नुकात, अब तो हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी 14 नुकात पेश कर दिए हैं। तो वो 70 सालों पे जो 14 नुकात पे अमल हुआ है तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब ये जो 14 नुकात पेश किए गए हैं इस पे अमल दरामद और ये नुकात है कौन से हैं? नहीं, इनको कायद आज़म के 14 नुकात से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो एक सियासी एजेंडा था, ये एक मुआशी एजेंडा है। मुआशी एजेंडा तो हमारे हर 2 साल बाद तब्दील हो जाता है। ये इस मुआशी एजेंडे की और इस तकरीर की एक बेस लाइन, एक फुट नोट, एक कीवर्ड है जी। कि कौम छोटी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रही। छोटी से पहले बड़ी कुर्बानी होगी, हो चुकी है। नहीं, अभी नहीं हो हुई, रही है। अभी नहीं हुई, अभी रास्ता हमवार हो रहा है। अच्छा, हाँ, बड़े ये बड़े पीस करने हैं। अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर ईद से पहले पहले आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की कीमत को एक बहुत बड़ा जंप लगने वाला है। ये जंप पाकिस्तान के लिए ही पूरी दुनिया में इस तरह के जंप लग रहे हैं और इसी परसेंटेज से लग रहे हैं। दुनिया में ये झटके बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो हर मुल्क में, हर मईशत में, हर कौम में मुख्तलिफ है। ईरान ने जितने मुआशी झटके बर्दाश्त किए हैं पिछले 40 साल में, हम उसके मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ पे तो हाहाकार मच जाती है छोटे से मामले पे भी। बहरहाल ये वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाने की कोशिश की है कि कौम के गरीब आवाम के लिए ये हुकूमत सोच रही है और उसके लिए भी इक़दामात कर रही है और कुछ इक़दामात का ऐलान किया गया है। वो इक़दामात क्या हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जी, इस पे रोशनी डालेगा। सबसे पहला तो बच्चों के हवाले से कि स्कूल अब अगले 2 माह के लिए ये फैसला हुआ है और ये बढ़ सकता है अगर हालात ठीक ना हुए कि स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे और 4 दिन खुलेंगे। स्कूल ये जी, सरकारी दफातर भी हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे और 4 दिन खुलेंगे। सर, पाकिस्तान में वहाँ जैसी सिचुएशन तो नहीं है ना कि आप स्कूल को पहले आप देख लें गुज़िश्ता 4-5 साल से ये तो एक रूटीन बन गई है। ज़रा सी इमरजेंसी, ज़रा सा मौसम चेंज होता है तो फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। नहीं, ये उस तरह नहीं है इस वक्त, क्योंकि तेल का बहरान बहुत ज़्यादा है। तेल की आलमी तजारत तकरीबन 99% बंद हो चुकी है। मतलब ये ज़रूरी है आपके ख्याल में? तेल का इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए फिर ऐसे इक़दाम उसके लिए ज़ाहिर है कि आप स्कूल बंद करें, जैसे कि इधर पंजाब में छुट्टियां कर दी गई हैं 31 मार्च तक। तो जिन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि वो तमाम बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, उनको कोई ना कोई छोड़ने जाता है, कोई ना कोई लेने जाता है, ट्रांसपोर्ट जाती है, ट्रांसपोर्ट आती है, पेट्रोल खर्च होता है। पेट्रोल कम लगेगा, पेट्रोल की बचत होगी अगर स्कूल बंद होंगे,
اگر دفاتر بند ہوں گے، جیسے کہا گیا کہ آن لائن کام کو اور ورک فرام ہوم کو فروغ دیا جائے گا، اور سرکاری دفاتر جو ہے ان کا 50% عملہ جو ہے وہ ورک فرام ہوم پہ چلا جائے گا۔ لیکن سر اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی روزانہ کی معیشت ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ کرونا کے دوران بھی تو چلتی رہی نا۔ اس وقت کی حکومت نے کچھ اقدامات، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین سارے کے سارے جو دفاتر میں جاتے ہیں وہ 8 گھنٹے یوں جان مار کے کام کرتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی؟ وہ کتنے پرسنٹ ہیں جو اپنا 100% کام آفس کرتے ہیں؟ آتے ہیں اس سے جو پاکستان کی ترقی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کوئی بات نہیں، بجائے اس کے کہ پیٹرول کی اتنی شدید قلت ہو جائے کہ یہ ملے ہی نہیں اور ضروری کاموں کے لیے بھی نہیں ملے اور آپ باہر نہ جا سکیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ شروع میں کچھ ایسے اقدامات کر لیں گے تاکہ پیٹرول کا خرچہ کم سے کم ہو، ڈیزل کا خرچہ کم سے کم ہو۔ تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جن کو مفت دیا ہوا ہے اس کو بالکل ختم کر جی دیں۔ اس پہ کٹ لگایا ہے، اس پہ بھی کٹ لگایا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں 60% کمی کی جائے گی اور سرکاری اداروں کے پیٹرول میں 50% کمی کی جائے گی۔ اگر کسی کو 200 لیٹر ملتا تھا تو 100 لیٹر ملے گا۔ بہرحال کچھ کمی ہوئی ہے۔ کچھ کمی ہوئی ہے۔ اچھا وفاقی وزراء، گورنرز، مشیر، معاون خصوصی، یہ وہ ان کے غیر ملکی دوروں پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ پیسہ زیادہ خرچ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وزراء اور مشیروں اور معاون خصوصی اور دیگر لوگ، اس میں کیونکہ سرکاری افسران بھی شامل ہیں، اداروں کے سربراہان بھی شامل ہیں، جن کو سرکاری پروٹوکول کے تحت گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی انہوں نے کہا کہ جی کم کر دیں اور ایک وزیر مشیر کے ساتھ یا جس کو بھی پروٹوکول دیا ہے اس کے ساتھ صرف ایک گاڑی جائے گی پروٹوکول۔ بہرحال یہ اچھا، یہ بہتر ہے۔ یہ اقدام بھی ٹھیک ہے۔ پھر تمام تقریبات جو ہیں، چاہے وہ ڈنرز تھے، چاہے وہ افطاریاں ہیں، چاہے آؤٹ ڈور ایونٹس ہیں، وہ بند کر دیے گئے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی اچھا قدم ہے۔ نجی شعبے کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ورک فرام ہوم پہ جائیں، جو ضروری سٹاف ہے وہ دفتروں میں آئے، جو لوگ گھروں میں کام کر سکتے ہیں وہ گھروں میں کام کریں، جن کا آنا بہت اسینشل نہیں ہے وہ ٹریول نہ کریں۔ بہرحال اس سے فرق پڑتا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بچوں نے ان چھٹیوں کے دوران اور لوگوں نے ورک فرام ہوم کے دوران سفر ہی کرنا ہے، اپنے نانکوں دادکوں پہ جانا ہے اور میل ملاقاتوں کے لیے جانا ہے اور آپ نے ٹورزم کے لیے نکل پڑنا ہے کہ لوگ کہیں کہ جی باپ کو بھی چھٹیاں ورک فرام ہوم پہ ہے اور بچے جو ہیں ان کا بھی اسکول بند ہے، تو آپ چلیں، آپ مری چلیں اور آپ ادھر کاغان شاگان کو نکل جائیں، سر یہ عیاشی سرکاری افسران کے لیے تو ہو سکتی ہے، عام آدمی جس نے روز کمانا ہے، روز کھانا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ملک تھوڑا ہے۔ میں جب یہ بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں غریب کے لیے ملک نہیں ہے، تو غریب کے پھر کہاں پہ جائے، اس کو بتائیں۔ آپ ثابت کریں کہ یہ اقدامات غریب کے لیے ہوتے ہیں، تو کس سے کرنے ہیں ایسا؟ انہوں نے ہی کرنے ہیں نا۔ اچھا نہیں، آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں جی کہ جو ان اسکلڈ سٹاف ہے، جو سرکاری دفاتر میں میزیں صاف کرنے کا کام کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یہ نائب کاسٹنگ، ان کو تو چلیں چھٹی مل جائے، نہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کا ورک فرام ہوم کیا ہے؟ کوئی سکل سیکھیں، کوئی حکومت ان کو موٹیویٹ کرے، کوئی سکل والی سائٹ پہ لگائے۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے 2 سال یہ ڈیڑھ سال ورک فرام ہوم چلتا رہا، تو ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کیا کام کیا؟ لوگ تو اپنے آبائی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آگے کون سا؟ یہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی سرکاری اخراجات میں کفایت شعاری لائی جائے گی، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ چلیں خیر ہے، 400% بڑھا کے تو 25% اور کی اس کمی کے ہوگی۔ علاوہ جو گریڈ 20، 21 اور 22 کے افسران ہیں، ان کی تنخواہوں میں سے 1 ماہ کی تنخواہ میں سے 2 دن کی تنخواہ، وہ بنیادی تنخواہ کٹتی ہے، الاؤنسز نہیں کٹتے، 2 دن کی جو ان کی جو بیسک پے ہے وہ کاٹ کے تو ریلیف فنڈ میں دی جائے گی، جس سے غریبوں کو ریلیف فراہم کیا جائے وہ گا۔ کم از کم 2.5 دن کر دیتے، کوئی 2.5% زکوٰۃ والا معاملہ ہی بن جاتا۔ چلیں وہ انہوں نے 2 دن کا کیا ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ
کوئی اور ایسے بڑے اقدامات نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیل اور توانائی کی بچت کی مانیٹرنگ کی جائے گی، اور پیٹرول پمپوں اور اس آئل مافیا کا یا آئل کمپنیوں کا وہ کیا جائے گا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی کہ کوئی بندہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے اور کوئی زیادہ قیمت پر اس کو فروخت نہ کرے، ناجائز منافع خوری نہ کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ سرکاری اداروں کا روٹین کا کام ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں، اس پہ کرتے رہیں گے، لیکن پھر وہی بات کہ اس تقریر میں ایک بات جو وزیر اعظم نے کہی وہ اپیل ہے شرفاء کے لیے، امیر طبقے کے لیے۔ اچھا، امیر طبقے سے اپیل کی جاتی ہے؟ اپیل کی ہے کہ آپ صلہ رحمی کی طرف آئیں، آپ خیرات کی طرف آئیں، آپ معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات، غریب طبقات جو ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ اچھا، ان سے اپیل ہے؟ جی، ان سے اپیل کی گئی ہے۔ اس کے وہ علاوہ ٹیکس نہ دیں، ایسے ٹھوس اقدامات نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں جو ان کی تقریر سے اشارہ ملا، الفاظ کہا کہ نہیں، جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمت اور بڑھ سکتی ہے اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ میرے خیال اس میں لیے عوام کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ ایک اور بڑا جھٹکا عید سے قبل برداشت کریں گے اور پھر اس کے عادی ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم نے ویسے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ پیٹرول شاید 500 تک بھی چلا جائے، اور ہمیشہ غریب عوام ہی سر قربانی دیتی ہے، اور اس دفعہ میرے خیال میں چھوٹی عید پہ عوام سے بھی عیدی لی جائے گی، پوری قربانی لی جائے گی، دینی لی جائے گی، عیدی کے ساتھ بڑی عید کی قربانی بھی لی جائے گی۔ یہ جو لوگ میرے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چلیں ہم اپنے شہروں سے بہت دور ہیں تو جا کے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جا کے عید منائیں، وہ جاتے اور آتے ہوئے جتنا پیٹرول کا خرچہ ہوگا اور جتنا کرایہ اضافی ہوگا وہ بھی لگ پتہ جائے گا۔ جی ناظرین، آنے والے چند ہفتے یہ فیصلہ کر دیں گے کہ کیا حکومت کی یہ ریٹ واقعی قائم ہوگی یا پھر کچھ عرصے بعد یہ پابندیاں ہوا میں اڑ جائیں گی اور مہنگائی کا سارا ملبہ ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے اور دہاڑی دار مزدور کی کمر پر ڈال دیا جائے گا۔ عالمی جنگ کی اس معاشی سونامی میں بچاؤ صرف اس صورت ممکن ہے جب بوجھ سب مل کر اٹھائیں۔ خبر کے پیچھے چھپے ان حقائق پر ہماری گہری نظر رہے گی، کیونکہ سچ سامنے لانا ہم سب کی ضرورت ہے۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل، چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔